जिन्ना तेरे दर्द टुकड़े खा लए, जिन्ना तेरे दर्द टुकड़े खा लए, गल कर देने अरशों पार दी, गल कर देने अरशों पार दी, गल कर देने अरशों पार दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब के नवाए जावेद चैनल पर जावेदुल कादरी अपने बहन भाइयों, बच्चे बच्चियों और तमाम नाज़रीन व सामईन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता है। हाज़रीन व नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम तो ये था कि अब हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ जो हुब्बे रसूल पर हमारी तसनीफ़ है, हुब्बे रसूल पर इसरार क्यों, उसकी रोशनी में शुरू करें। लेकिन जब मैं सीरत तैयबा मंज़ूम की पहली जिल्द लेकर बैठा तो उसमें मुझे ऐसे और अल्हम्दुलिल्लाह सभी वाक़यात ही, चूँकि आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लिक़ हैं, सारे ही ईमान अफरोज़ और ईमान परवर हैं, वाइद अंगेज़ हैं। लेकिन कुछ वाक़यात ऐसे कि वो जब सामने आए तो फिर मैंने इरादा बदल लिया। मैंने चाहा कि एक दो और वाक़यात सीरत तैयबा मंज़ूम से आपकी खिदमत में पेश कर दिए जाएँ। तो आज की हमारी जो गुफ्तगू है वो हज़रत उम्मे सलमा के लिए शरफ़ ज़ौजियत, हज़रत उम्मे सलमा आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा और उम्मुल मोमिनीन है, वो किस तरह आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में आईं। वो वाक़या भी बड़ा ईमान अफरोज़ है, ख़ास तौर पर हमारी ख़वातीन के लिए, हमारी माँओं, बहनों और बेटियों के लिए, और वो भी बड़ा ईमान अफरोज़ है। तो मैंने कहा कि चलो आज की गुफ्तगू में उस वाक़ये के चंद पहलू आपके सामने रख दिए जाएँ। अव्वली अक़्द इनका बफ़ज़्ल खुदा था हुआ जिनसे उस शाह के खैरुल वरा, नाम था उनका अब्दुल्ला इब्ने असद और लक़ब था अबू सलमा सा मुनफरद। तो ये निकाह जो है वो मक्का में हुआ था। मर्द हक हक निगर बंदाए हक नुमा, हज़रत अब्दुल्ला ये आशिके मुस्तफ़ा, लेके हिजरत का एक अज़्म रिफ़अत निशान, मक्का से शहर नबवी हुए जब रवां, यानी जब ये मक्का से मदीना हिजरत करने लगे। उनकी ख्वाहिश थी ज़ौजा भी हो हम सफ़र, साथ उनके चले बीबीए हक निगर। उनके वालिद ने कब देना था इस तरह, इसने हिजरत इन्हें रस्म राह फला, इसलिए रह गई ज़ौजाए बावफा, दूर व मजबूर शौहर से होके जुदा। तो हज़रत अब्दुल्ला की ये ख्वाहिश थी कि मेरी ज़ौजा भी मेरे साथ हिजरत करे, लेकिन ज़ौजा का जो वालिद था वो चूँकि काफिर था, मुशरिक था, उसने इनकी ज़ौजा को इनके साथ हिजरत करने की इजाज़त न दी। तो पहले तो ये ज़्यादती उनके साथ उनके वालिद की तरफ से हो गई। अब आगे सुनिए। उन पे ससुराल वालों ने ढाया सितम, उन पे तोड़ा गया ये सितम पुर अलम, गोद में उनकी था जो पिसर शीर खार, वो लिया छीन समझी न कुछ इसमें आर। तो जो मासूम बच्चा था इनकी गोद में, वो ससुराल वालों ने इनसे छीन लिया। दूरी शौहर से बच्चा बिछड़ने का गम, पड़ गया उम्मे सलमा पे दोहरा अलम, यानी शौहर भी दूर हो गए और बच्चा भी उनसे जुदा कर दिया गया। बन गया बार एक जिंदगी का सफर, रह गई बुझ के वो बीबी ये हक निगर। मुस्तरिब रखता था ये गमे जां गुसल, सुबह दम जाती थी गम की मारी निकल। उस जगह पर जहां एक दिन नागहां
ان کا تھا منتشر ہو گیا خاندان۔ تو صبح جو ہے وہ اس مقام پہ چلی جاتی ہیں غم کی ماری جہاں ان کا خاندان منتشر ہو گیا تھا۔ شوہر نامدار اور نور نظر، دونوں کے غم میں حالت تھی زیر و زبر۔ دن کسی شکل میں کٹ ہی جاتا مگر، رویا کرتی تھیں اٹھ اٹھ کے وہ رات بھر۔ کتنے ہی ماہ تک زیر رنج و الم، اپنے پیاروں کی فرقت میں وہ اشک غم۔ نظر کرتی رہیں بی بی پارسا، مادر غم زدہ زوجہ با وفا۔ اب حق تعالی نے سلمہ کی خوشیاں واپس لوٹا دی۔ وہ کس طرح ہوا؟ حق تعالی نے اپنی پرستار کی، اپنے شوہر کی سچی وفادار کی۔ ایک دن آخر کار سن لی دعا، مادر غم زدہ زوجہ با وفا۔ لے کے آغوش میں اپنا لخت جگر، آ گئیں آخرش اپنے شوہر کے گھر۔ تو سبحان اللہ، اللہ نے ان کی دعا سن لی اور ایک دن وہ اپنے بچے کو گود میں لیے مدینہ طیبہ اپنے شوہر کے پاس پہنچ ہی گئیں۔ لد گیا رنج و غم اور اسرت کا دور، بن گیا ایک قصہ و فرقت کا دور۔ پاکے لخت جگر آیا دل کو قرار، آنکھ ٹھنڈی ہوئی جب ملا شیر خار۔ گلشن سلمہ میں آئی بہار، مل گیا سایہ شوہر نامدار۔ پایا لخت جگر دل کو راحت ملی، شوہر با وفا کی رفاقت ملی۔ اب ایک دن ان کے شوہر جو ہیں وہ انہیں آ کے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سناتے ہیں۔ دی کی توقیر تصویر فوز و فلاح، سلمہ ہے فرماتی کچھ اس طرح۔ ایک دن آئے گھر شوہر نامدار، اور کہنے لگے بی بی ذی وقار۔ ہے سنا میں نے ایک قول خیر الورا، اتنا پر حکمت و دلکش و حق نما۔ چیز جس سے مجھے کوئی پیاری نہیں، سکتا ہوں کھا قسم سلسلہ اندری۔ کہنے لگے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے ایک فرمان سنا ہے اور وہ مجھے اتنا پیارا لگا ہے کہ میں قسم اٹھا سکتا ہوں کہ مجھے اس سے کوئی چیز پیاری نہیں لگی۔ وہ فرمان ذیشان کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان کیا تھا جو انہوں نے اپنے شوہر کو سنایا؟ پھر بتایا انہوں نے مجھے خوش ادا، ایک سخن نور فرمودہ مصطفیٰ۔ تو گویا یہ ہم سارا واقعہ جو ہے جناب سلمہ کی زبانی آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ یعنی جب بندے کو پہنچے کوئی علم، شے کوئی جائے چھن یا ملے کوئی غم، انا للہ پڑھے بندہ حق نگر، پھر دعا مولا سے یوں کرے خاص کر۔ کہ یعنی جب بندے کو کوئی دکھ ملے، کوئی علم ملے، کوئی چیز اس سے چھن جائے تو سب سے پہلے وہ انا للہ پڑھے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے۔ تو یہ فرمان ذیشان صرف ان کے لیے نہیں تھا، یہ ہم سب کے لیے ہے۔ سنیے کہ جب انسان کو کوئی غم پہنچے، کوئی علم پہنچے، کسی چیز سے محروم ہو جائے، کوئی چیز چھن جائے، تو اللہ کی بارگاہ میں کس طرح دعا کرنی چاہیے؟ انا للہ پڑھے بندہ حق نگر، پھر دعا مولا سے یوں کرے خاص کر۔ مجھ کو پہنچا ہے مولا جو رنج و علم، مانگتا ہوں صلہ تجھ سے راہ کرم۔ سبحان اللہ، کہ جو مجھے غم ملا ہے، علم ملا ہے، میں تجھ سے ہی اس کا صلہ مانگتا ہوں۔ اس کے بدلے میں اے رب ہر دو سرا، چیز بہتر کوئی اب مجھے ہو عطا۔ یہ نقطہ جو ہے یہ قابل غور ہے کہ دعا میں انسان یہ شامل کرے کہ میرے مولا مجھے جو غم ملا ہے، دکھ ملا ہے، یا میری چیز چھن گئی ہے، مجھے اپنے لطف و کرم سے اس سے بہتر چیز عطا کر۔ ساتھ ہی رب کے محبوب نے یہ کہا، مانگے جو شخص مغموم رب سے دعا، ساتھ ان لفظوں کے کہتا ہوں بالیقین، اس کی سنتا ہے مولا دعائے حسین۔
اب سنیے آگے کیا چلتا ہے معاملہ۔ غزوہ احد میں بندہ حق نما، ابو سلمہ لقب حضرت عبداللہ، حق پرستی کے رستے پہ چلتے ہوئے سخت مجروح و مضروب تھے ہو گئے۔ تو جنگ احد میں جو ان کے خامن تھے حضرت عبداللہ، وہ سخت مجروح ہوئے، مضروب ہوئے۔ بعد میں گرچہ تھے ہو گئے مندمل، گاؤ سب ان کے اور تھے گئے چاک سل، جانے دوبارہ کیوں ہو گئے پھر ہرے، واسطے ان کے جان لیوا ثابت ہوئے۔ کر گئے ای سبب حق نگر انتقال، پہنچے خلد بری بندہ خوش خصال۔ انتقال کر گئے اور رب تعالیٰ کے پاس خلد بری میں پہنچ گئے۔ کہتی ہیں اس طرح بی بی یہ خستہ حال، ہو گیا میرے شوہر کا جب انتقال، اپنے مولا سے کرتے ہوئے التجا، میں کیا کرتی تھی اب وہ اکثر دعا، جو بتائی تھی مجھ کو میرے پیار نے، شوہر مہرباں میرے دلدار نے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ کہتی ہیں کہ جو مجھے میرے شوہر نے دعا بتائی تھی، ان کی وفات کے بعد میں وہ دعا کیا کرتی تھی۔ اب سنیے، تھا جہاں تک تعلق ان الفاظ کا، میرے مولا مجھے اب ہو بہتر عطا، اس سے جو کچھ کے ہے میرا کھویا گیا، جس کے کھو جانے سے مجھ کو صدمہ ملا، لفظ آتے نہ تھے یہ زباں پر میری، دل میں اپنے صدا میں یہی کہتی تھی۔ تو وہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ بتائے تھے دعا کے لیے، جو آخری الفاظ تھے کہ اے میرے مولا جو میرا کھو گیا ہے مجھے اس سے بہتر عطا کر، وہ کہتی ہیں کہ یہ لفظ میری زبان پر نہیں آتے تھے۔ وہ کیوں نہیں آتے تھے؟ سنیے، لفظ آتے نہ تھے یہ زبان پر میری، دل میں اپنے صدا میں یہی کہتی تھی، میرے شوہر سے بہتر کوئی بھی کہیں اس جہاں میں ہو موجود ممکن نہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ایسا ہی ہر بیوی کے دل میں ہونا چاہیے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں یہی کہتی تھی اپنے دل میں کہ جب میرے شوہر سے بہتر کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں تو میں پھر کس لیے یہ دعا کروں۔ اور ہر عورت کو، ہر بیوی کو جو ہے اپنے شوہر کے ساتھ اسی طرح محبت ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے کہ اس کے نزدیک اس کا شوہر ہی دنیا میں سب سے اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ جب کوئی اس سے بہتر نہیں باخدا، کس لیے ایسے لفظوں میں مانگوں دعا۔ تو جب میرے شخص سے کوئی بہتر ہے ہی نہیں تو میں ان لفظوں میں دعا کیوں مانگوں۔ پھر یہ سوچا کہ فرمان خیر الورا، حق پہ مبنی ہے سچائی ہے حق نما، اس لیے منو ان اب وقت دعا، کر دیے سارے الفاظ میں نے ادا، یعنی الفاظ شامل تھے جو آپ کے، سارے فرمان ذی شان میں خیر سے۔ تو اب وہ کہتی ہیں کہ میں نے انہی لفظوں میں جو مجھے میرے خامد نے بتائے تھے، اب رب تعالیٰ سے یہ دعا کر دی کہ اے مولا مجھے پہلے سے بہتر عطا فرما، نعم البدل عطا فرما۔ جب ہوئی پوری ایک روز عدت میری، جب ہوئی پوری ایک روز عدت میری، یوں ہوا مجھ پہ احسان رب و نبی، میری عزت بڑھی میرا رتبہ بڑھا، رب کے محبوب کی سمت سے مل گیا، عقد کا مجھ سی ناچیز کو ایک پیام، ہو گیا مہرباں مجھ پہ رب انعام۔ ام سلمہ پر فرمان نبوی کی حقانیت کس طرح آشکار ہوئی۔ وہ کہتی ہیں رب کے محبوب و دلدار نے جب لیا، زوجیت میں مجھے تو یہ عقدہ کھلا، اپنے دامن میں فرمودہ اے مصطفیٰ، کس طرح رکھتا تھا حکمت بے بہا، کس طرح رب تعالیٰ نے مجھ پہ کیا اپنا فضل و کرم صدقہ اے مصطفیٰ، کہ مجھے آج ایک ایسا شوہر ملا جو ہے محبوب رب خاتم الانبیاء۔
محترم ذی حشم مرد عالی وقار، دنیا عقبہ میں ہے جس کے دم سے بہار، جو ہے خیر البشر ہستی با کمال، یکتا بے مثل اور منفرد بے مثال، کوئی بہتر ہو اس سے ہے کار محال، کوئی اس جیسا ہو دور کا ہے سوال، ہے میسر جسے شوکت لا زوال، جس پہ قربان ہے ہر عروج و کمال، اور دنیا و عقبہ کی رعنائیاں، گلشن ہستی کی ساری پہنائیاں۔ میں بائیں طور کتنی ہی خوش بخت ہوں، میں بائیں طور کتنی ہی خوش بخت ہوں، یہی اعزاز ہے کتنا وجہ سکون، لائی ہوں حق تعالی سے کیسا نصیب، میرے شوہر ہیں رب العلا کے حبیب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ناظرین، آج کی گفتگو ہم یہیں ختم کرتے ہیں، اور آپ سے حسب سابق یہی ہماری گزارش ہے کہ اس چینل کو دیکھیں، سنیں، اس پر کمنٹس کریں، اسے اپنے احباب کے ساتھ شیئر کریں، اور اسے سبسکرائب کریں، تاکہ آپ اس سلسلہ خیر میں حقدار بن جائیں، حصے دار بن جائیں، اور نور و حکمت کا یہ جو چشمہ ہے یہ آپ کے گھروں تک آ جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جنہ تیرے درد ٹکڑے کھا لئے، جنہ تیرے درد ٹکڑے کھا لئے، گل کر دینے عرشوں پار دی، گل کر دینے عرشوں پار دی، گل کر دینے عرشوں پار دی۔